आदाब नाजरीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मलिक फैजुल हक। नाजरीन, किसी भी महज़ब समाज में इंसान की इनफरादी आज़ादी सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है। तो यही वजह है कि हमारे कवानीन में, यहाँ तक कि हमारे खुद आइन में भी, जो इंसान की इनफरादी आज़ादी है उसको एक बुनियादी हक की तरह माना गया है। और खुद आइन इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता है कि हर शख्स को, किसी भी शख्स की इनफरादी आज़ादी को ख़त्म नहीं किया जाएगा जब तक कि बेहद ज़रूरत ना हो, या तो किसी जुर्म को लेके, किसी जुर्म की पूछताछ को लेके, या फिर वो इंसान समाज के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया हो कि उसे सज़ा देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसकी इनफरादी आज़ादी को ख़त्म या महदूद किया जाए। आज इसी वजह से हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे, जो कि है बेल के मुतल्लिक कवानीन, और जो तारीखी जजमेंट्स हमारे सुप्रीम कोर्ट या बाकी हाई कोर्ट्स ने दी है उनके बारे में हम बात करेंगे। और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा मोहतरमा नुसरत अली हकाक साहिबा, जो कि पेशे से एक सब जज के ओहदे पर फाइज हैं और फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी गांदरबल की सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात हैं। जय साहिबा, इस प्रोग्राम में हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। जय साहिबा, जैसा कि हमने बात की ज़मानत की, तो ज़मानत का आम माना क्या रहेंगे? देखिए, ज़मानत या बेल अगर मैं लफ्ज़ी माने इसका लूँ, तो जैसे आपने कहा कि किसी भी शख्स को, किसी भी शख्स की आज़ादी को, जैसे हमारे आइन में दिया गया आर्टिकल 21 में, जो ये आज़ादी है, लिबर्टी, ये फ़्लो करती है आर्टिकल 21 से। बिल्कुल। तो अगर मैं फौजदारी ज़ाब्ते की बात करूं तो जो लफ्ज़ बेल है वहाँ पर डिफ़ाइन नहीं किया गया है। हाँ, बेल प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे फौजदारी ज़ाब्ते में, बट अगर मैं अब आम लैंग्वेज में बोलूं जो कि हमारे नाजरीन को भी समझ आए, ज़मानत हम कहते हैं वो चीज़ जिसमें जो कोर्ट है किसी सिक्योरिटी के इवज़ एक शख्स को जो है वो टेम्पररी तौर पे रिलीज़ करे विद द डायरेक्शन के वो फ्यूचर डेट्स पे कोर्ट में, अदालत में हाजिर रहे। जी जी साहबा, तो ज़मानत की ज़रूरत जैसा साहबा तभी पड़ेगी जब ये शख्स जो है ज़ेर हिरासत होगा, या तो पुलिस या कोई और कानूनी इदारा इसे ज़ेर हिरासत लेगा। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किन शराइत पर किसी इंसान को ज़ेर हिरासत लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ज़मानत ज़रूरी नहीं है कि हिरासत में है शख्स तो तभी ये ज़मानत, क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल का भी प्रोविज़न है जहाँ पर जो शख्स है अभी उसको अरेस्ट नहीं किया गया है, तो एप्रीहेंशन है उसको अरेस्ट का, तो उस वक्त दिया जाता है। तो बेल, देखिए, जब भी किसी शख्स के खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगता है इनिशियल स्टेज पे, तो जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे जो फौजदारी ज़ाब्ते उसमें प्रोसेस ऑफ बेल जो है वो दिया गया है, जो कि सेक्शंस 436 से लेकर 450 तक दिए गए हैं। जो फौजदारी ज़ाब्ता है उसमें डिफ़ाइन किया गया है बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। जो हमारा फौजदारी ज़ाब्ता है, जैसे कि आपको पता ही है, उसमें स्केड्यूल 1 अटैच्ड है जिसमें दिखाया गया है कौन से जो जराइम है वो बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल है, कौन से कॉग्निजेबल है और कौन से नॉन कॉग्निजेबल है। तो जब किसी शख्स को बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट किया जाता है, प्रोविजन है देखिए कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल का, तो चाहे वो जो पुलिस स्टेशन है वहाँ का इंचार्ज हो, चाहे मैजिस्ट्रेट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, जिस भी अदालत के सामने केस हो, सेशंस कोर्ट हो, उसमें उनको, उस कोर्ट को फुल डिस्क्रिशन होती है बेल करने की। अब वो देखिए, अब डिपेंड है कि जुर्म कैसा है, सज़ा कितनी है, तो वो चीज़ें कंसिडरेशन में ली जाती है जब कंसिडरेशन किया जाता है किसी भी एप्लीकेशन को, चाहे बेल उसको दे ना दे, ये कंप्लीटली इट इज़ विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट एट दैट टाइम। तो जैसा कि आपने फरमाया कि बेल दो तरह की होती है अमूमन। एक तो ऐसी बेल जो इंसान को ज़ेर हिरासत या ज़ेर मौखिज़ा आने के बाद ज़रूरत पड़े। एक और बेल का आपने जिक्र किया कि जहां इंसान को सिर्फ खदशा लाहक हो कि शायद वो अरेस्ट हो सकता है, तो उस बेल के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो बेल मिल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए एंटिसिपेटरी बेल की अगर बात करूं तो इसमें सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर्स दिए गए हैं ज़ाब्ते के तहत कि वो किसी भी शख्स की बेल कर सकते हैं।
ایٹ پری اریسٹ اسٹیج، جب اس کو اریسٹ نہیں کیا گیا ہو. بیسیکلی یہ جو پروویژن آیا اینٹیسپیٹری بیل کا، یہ سپریم کورٹ نے، کیونکہ جو کافی انفلوئنشل لوگ ہوتے تھے یا پاورفل لوگ ہوتے تھے، پیسے والے لوگ ہوتے تھے، باعزت لوگ ہوتے تھے، ان کو کبھی ایسا ہوتا تھا، ایسا دیکھا گیا تھا کہ میلائن کرنے کے لیے فالس کیسز دائر کیے، بالکل دائر کیے. تو سپریم کورٹ نے یہ کانسیپٹ جو اینٹیسپیٹری بیل ہے، اسی لیے یہ وجود میں آیا، بیس اس کا یہی ہے. تو اس صورت میں یہی ہوتا ہے کہ اگر اپریہنشن ہے کسی کو اریسٹ کا، کہ کسی آفینس میں مجھے اریسٹ کیا جائے گا، تو اس کو یہ دیا گیا ہے، یہ ایک رعایت دی گئی ہے کہ وہ سیشنز کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں اپلیکیشن کر سکتا ہے فار اینٹیسپیٹری بیل کے لیے. اور سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ جہاں بھی وہ اپلیکیشن کرے، وہ دیکھیں گے کہ کس نوعیت کہ اس کو اپریہنشن ہے، کس کیس میں ہے، اس کا پنشمنٹ کتنی ہے، 7 سال ہے، ڈیتھ پینلٹی تو نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اینٹیسپیٹری بیل کا جنرل پروویژن ہے، دیکھیے یہ جو شخص اس کے لیے یہ رائٹ استعمال کرنا چاہے گا، اس کے خلاف بھی یہ یوز ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ موقع دیتا ہے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو یہ دماغ میں لانے کے لیے کہ دیٹ دس پرسن از سم ہاؤ انوالوڈ ان دا کرائم، ہی میں بی انوالوڈ آلسو. سو جو شخص اس کے لیے اپلائی کرے وہ بھی دھیان سے کرے، اگر سچ میں اتنی ضرورت ہے کہ اس کو اتنا خدشہ ہے کہ اس کو اریسٹ کیا جائے گا، تبھی اس کے لیے جو وہ جائے. تو جیسے کن شرائط پر یا کس طریقے سے مل سکتی ہے اینٹیسپیٹری بیل؟ جی دیکھیے، جب ایک اپلیکیشن آتی ہے کورٹ آف سیشن کے پاس، اگر میں ڈسٹرکٹ لیول کی بات کروں تو آبویسلی پہلے کورٹ دیکھتا ہے کہ آفینس کیا ہے. 7 سال تک سزا ہے، 7 سال سے اوپر سزا ہے، یا جو جس بھی جرم میں یہ دکھایا گیا ہے ڈیتھ پینلٹی تو نہیں ہے اس کی سزا، یا عمر قید کی سزا تو نہیں ہے. اور یہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو یہ اکیوزڈ ہے اس میں، جو یہ اپلائی کر رہا ہے، یہ کسی اور کیس میں پریویسلی تو نہیں انوالو تھا. اگر یہ پریویسلی کسی ایسے کیس میں انوالو تھا، اس کی جو شخصیت ہے وہ دیکھی جائے گی کہ سوسائٹی میں یہ کیسا ہے، گنڈا ٹائپ تو نہیں ہے کہ وہ آ جائے گا آج کل میں آ جاتا ہے، کتنی بار کتنی فریکوینٹلی یہ بیلز کے لیے آتا ہے، کچھ اور کیسز تو روا نہیں ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ اور گریوٹی آف آفینس کیا ہے، سرکمسٹنسز کیا ہے کیس کے، فیکٹس کیا ہے کیس کی، یہ ساری چیزیں کنسیڈر کی جائیں گی، تبھی جا کے جو بیل اپلیکیشن ہے وہ کنسیڈر کی جائے گی. کس طریقے کے الزامات اس شخص پر لگے ہیں وہ بھی دیکھا جائے گا. جی جیسا اب آتے ہیں، یہ تو ایسی بیل ہوئی جہاں مجھے خطرہ لاحق ہے کہ اریسٹ ہو سکتا ہے. اب اگر انسان زیر مؤاخذہ آ گیا ہے، کوئی شخص آ گیا ہے، تو اس کے نزدیکی رشتہ دار کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو ڈیوٹی بھی ہے. جیسے اگر میں یہ کہوں، جب کوئی شخص اریسٹ ہوتا ہے تو ہی ہیز اے رائٹ ٹو بی ان کنسلٹیشن ود ہز نیکسٹ فرینڈ، ود ہز فیملی ممبرس. پولیس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو انفارم کرے، اور اس شخص کو بھی انفارم کرے آف دا گراؤنڈس فار وچ ہی ہیز بین اریسٹڈ. تو دیکھیے اگر بیلیبل آفینس میں ہے انوالو، تو جس کو ہم نیچرل بیل یا ریگولر بیل جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں سمپل وہ اپلیکیشن کر سکتا ہے، اور اس میں کافی لینینٹ ویو لیا جاتا ہے. جیسے ریسنٹلی سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی وجود میں آئی ہیں، ان میں لینینٹ ویو لینا ہے. تو کچھ کورٹ بھی کچھ بیل اماؤنٹ فکس کر کے اس کو اس کے عوض میں اس کو رہا کر دیتی ہے. اس کے علاوہ دیکھیے انٹرم بیل، جیسے آپ بھی جانتے ہیں انٹرم بیل کا پروویژن ہے کہ فار ایگزامپل جب تک ریگولر بیل وہ اپلیکیشن ڈیسائیڈ نہیں ہوتی ہے، تو کورٹس کی یہ پاورز ہے، ان کی ڈسکریشن ہے کہ ان کو انٹرم بیل پر وہ رہا کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ اپلیکیشن ریگولر بیل کی اپلیکیشن یا اینٹیسپیٹری بیل کی اپلیکیشن، اس میں بھی انٹرم بیل پہ ریلیز کیا جا سکتا ہے. وہ جب تک ڈیسائیڈ ہو تب تک انٹرم بیل پہ جو وہ مقید ہو اس کو رہا کیا جا سکتا ہے. دوسری آ جائے گی ہماری اسٹیچوٹری بیل. اسٹیچوٹری بیل جیسے سیکشن 167 کلاز 2 میں ہے کہ اگر جی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی 60 ڈیز یا 90 ڈیز کے اندر تو وہ ڈیفالٹ بیل پہ اس کو جو مقید ہے اس کو چھوڑا جاتا ہے. یعنی موٹے موٹے طور پر جیسا ہے 2 طریقے کے جو جرائم ہیں وہ آپ کے خلاف الزام میں آ سکتے ہیں. ایک تو ایسے جرائم ہیں جن کی سزا زیادہ نہیں ہوتی ہے، جنہیں بیلیبل کہا جاتا ہے، یعنی ضمانتی آفینسز، اس میں آپ کا ضمانت لینا آپ کا حق ہے.
اور دوسرے ایسے ہیں جنہیں غیر ضمانتی اوفینسز جرائم کہا جاتا ہے. اگر اس طریقے کا جرم آپ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا جرم کیا ہے تو اس صورت میں پھر ایک بیل کی درخواست جو ہے مجھے میجسٹریٹ کے سامنے رکھنی پڑے گی یا کسی کورٹ کے سامنے جس کو جورسڈکشن ہوگا مجاز. بالکل بالکل. دیکھیے یہ آپ نے صحیح بولا کہ جو بیلیبل آفینسز ہے وہاں پر یو کین کلیم بیل ایز اے میٹر آف رائٹ بٹ سیم از ناٹ. بالکل وہ تو پولیس وہیں پر آپ سے وہ مچلکا وغیرہ لے کر ضمانت لے کر وہاں پر ان کو ریلیز کرنا ہے. دوسرے ہو گئے نان بیلیبل آفینسز ویئر یو کی ناٹ کلیم بیل ایز اے میٹر آف رائٹ. تو وہاں پر کیونکہ اگر obviously سی بات ہے کہ اس میں گریٹر انٹرسٹ آف سوسائٹی بھی انوالو ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی قتل کے کیس میں ملوث ہے, کوئی ریپ کیس میں انوالو ہے, تو جو میجسٹریٹس ہیں ان کو بھی سینسٹیوٹی دکھانی ہے اس وقت, کیونکہ فیکٹس جو ہے سرکمسٹانسز ہے گریٹر لارجر انٹرسٹ آف دا سوسائٹی ہے وہ دیٹ ول بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن. اور یو کی ناٹ گیو بیل لائک یو آر گیونگ ان دس بیلیبل آفینسز. تو اس میں بھی قوانین جو پروویژنز ہیں سی آر پی سی کے اس میں وہ آپ کو فالو کرنے ہیں ود ڈیو ایپلیکیشن آف مائنڈ جو ہے اس میں یوز کرنا ہے. اینڈ دا order should be a reasonable one depicting the grounds why you are releasing an accused person on bail. یعنی جیسا ایک طرف یہ دیکھنا ہے کہ جو انفرادی آزادی ہے انسان کی کسی بھی شخص کی وہ ایک آئینی ذمہ داری بنتی ہے ہمارے قوانین میں. دوسرا یہ ہے کہ سماج کے لیے کون سی چیز بہتر ہوگی. اور تیسری چیز یہ بھی جیسا کہ جو پولیس ہے کیا وہ ان کو موقع فراہم ہو رہا ہے کہ وہ اچھے سے تفتیش کر سکیں, اس شخص سے سوالات پوچھ سکے کہ یہ اس جرم میں ملوث ہے بھی یا نہیں ہے. جی بالکل. دیکھیے پولیس کی بھی ذمہ داری ہے. جیسے آپ جانتے ہیں ستیندر کمار انٹل کی ججمنٹ ورسز سی بی آئی جو وجود میں آئی اس میں سپریم کورٹ کی واضح طور جو گائیڈ لائنز دی گئی ہے اس میں جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر آیو جس کو ہم کہتے ہیں اس پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہے. اگر وہ آفینس ہے کوئی جس میں 7 سال تک کی سزا ہے اس میں اس کو نوٹس باضابطہ دینی ہے کہ ملزم کو. اور یہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوگنیزیبل آفینسز میں اریسٹ کرے ہی کرے. تو آپ آئی او ہیز ٹو پٹ سم کوشچنز ٹو ہمسیلف آلسو کہ کیا یہ اریسٹ ضروری ہے, مجھے کس لیے ضروری اس شخص کو اریسٹ کرنا ہے, کہ اریسٹ کیے بغیر میرا پرپز جو انویسٹیگیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو سکتی ہے. وہ بالکل سینسٹیوٹی دکھانی ہے آئی او کو بھی کورٹس کو بھی. ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیے جیسے آپ نے کہا وہ صحیح آرٹیکل 21 جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کا فنڈامنٹل رائٹ ٹو لبرٹی ہے ہمارا, تو اس کو بالکل ہمیں عزت دیتے ہوئے جو کسی بھی شخص کی ہم آزادی جو ہے وہ اس پہ اتنا بیان نہیں لگا سکتے ہیں انلیس اینڈ انٹل آپ کے پاس ایسے ریزنیبل گراؤنڈس نہ ہیں اور ایسے فیکٹس ایسے سرکمسٹانسز کیس میں ہیں جیسے ہم نے بولا کہ لارجر انٹرسٹ آف سوسائٹی ہے, گریو آفینسز ہے جہاں پر واضح طور پروویژنس ہے کہ دے کی ناٹ کلیم بیل ایز اے میٹر آف رائٹ. تو جے صاحبہ اب ہم اس مرحلے پر آ گئے ہیں کہ جہاں ہم سمجھ سکتے ہیں پہلے تو کچھ ایسے جرائم ہیں جن میں بیل ملزم کا حق ہے, اسے بند نہیں رکھا جا سکتا, جنہیں بیلیبل آفینسز کہا جاتا ہے. دوسرے جرائم ایسے ہیں جن میں 7 سال کی مدت تک سزا ہے, اس میں پولیس کو ایک نوٹس ضروری دینا ہے ملزم کو اسے اریسٹ کرنے سے پہلے, اور پولیس کا رول اتنا ہی ہے اس کو زیر مؤاخذہ لا کر اس سے سوالات کرنا, تفتیش کرنا, اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کو بند رکھنے کی. بالکل بھی نہیں ضرورت ہے. جیسے میں نے بولا آپ کو دیکھیے ستیندر کمار میں جو گائیڈ لائنز پاس ہوئی ہے ناٹ اونلی دس پولیس آفیسر, اگر کورٹ کے سامنے بھی کوئی چارج شیٹ آ جاتا ہے یا کمپلینٹ آ جاتی ہے جہاں پر 7 سال تک کی یہ ہے, کیونکہ ستیندر کمار میں جو کیا ہوا ہے وہاں پر 4 کیٹیگریز میں جو ہے آنریبل سپریم کورٹ نے کیسز کو ڈسٹریبیوٹ کیا, کیٹیگری اے بی سی اینڈ ڈی. تو کیٹیگری اے میں یہی ہے جہاں پر 7 سال تک کی سزا وہ آفینسز آ جائیں گے. اس کے بعد 7 سال سے زیادہ یا ڈیتھ پینلٹی جس میں ہے یا عمر قید کی سزا ہے وہ آفینسز آ جاتے ہیں. کیٹیگری سی میں اسپیشل آفینسز کی بات کروں میں جیسے این ڈی پی ایس ایکٹ ہے, پی ایم ایل اے ہے, یو اے پی اے ہے, کمپنیز ایکٹ ہے یا پاکسو ہمارا ہے, وہ آ جاتے ہیں. اور ڈی میں اکانومک آفینسز ہے جو اسپیشل ایکٹ میں کور نہیں ہوتے. تو ان کیٹیگریز میں ستیندر کمار ججمنٹ میں جو ہے آفینسز کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے. اس میں جو کیٹیگری اے ہے فار ایگزامپل دیکھیے 7 سال تک کی جس میں ہے, تو اس میں بھی کورٹ کو بھی کیا کرنا ہے, اس میں جو ایکیوزڈ ہے اس کو نوٹس دینی ہے فار اپیئرنس بیفور کورٹ.
اور اس کے بعد جب سمنز ایشو ہوتے ہیں اگر ایکیوزڈ نہیں آیا تو پہلے بیلیبل وارنٹس جائیں گی, نان بیلیبل وارنٹس نہیں جائیں گی جو کہ گائیڈ لائنز میں دیا گیا ہے. اس کے بعد بیلیبل وارنٹس پہ بھی اگر ایکیوزڈ نہیں آیا اس کے بعد نان بیلیبل وارنٹس ایشو ہو جائیں گی. اور اس میں یہ لینینسی سپریم کورٹ نے یہ دی ہے کہ اگر فار ایگزامپل نان بیلیبل وارنٹ میں ڈیٹ آف پریزنس ایکیوزڈ کا 10th آف اینی منتھ دیا گیا ہے, اگر وہ شخص 5th کو ہی آ کر یا اس کا کاؤنسل آ جاتا ہے کہ اس کو اپلیکیشن کرتا ہے کہ جو یہ نان بیلیبل وارنٹس ہیں ان کو ریکال کیا جائے, تو کورٹ کو وہ کنسیڈر کرنی ہے تو اور کنورٹ کرنا ہے ان نان بیلیبل وارنٹس کو بیلیبل وارنٹس میں. پھر کیٹیگری دیکھیے جیسے بی اور ڈی کی میں بات کروں, جیسے میں نے بولا 7 سال سے زیادہ یا سزائے موت یا عمر قید کی سزا اور اکانومک آفینسز, اس میں بھی جو کورٹس ہے ان کو کنسیڈر کرنا ہے گریوٹی آف آفینس, کس نیچر کا آفینس ہے, کیا گریوٹی ہے آفینس کی, کیا کیس ہے, کیا الزامات لگائے گئے ہیں, اور جو آفینس ہے جو ایکیوزڈ ہے اس کا کیا پوزیشن ہے اس کو لے کر, یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے. اور جو اسپیشل ایکٹس کی اگر میں بات کروں کیٹیگری دوسری کیٹیگری کی, اس میں ان کے علاوہ جو اسپیشل پروویژنز ان اسپیشل ایکٹس میں دیے گئے ہیں ان کو کنسیڈریشن میں لانا ہے ریگارڈنگ بیل کنڈیشن, وہ کمپلائی کرنی ہے. صاحبہ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ تر ملزمان جو زیر مؤاخذہ ہوتے ہیں وہ انہی جرائم میں ملوث ہوتے ہیں, ان پر یہی جرائم لگائے جاتے ہیں جو کہ 7 سال تک کی سزا میں ہوتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے یہ ضروری جاننا ہے کہ کیا زیر مؤاخذہ لانا اشد ضروری ہے ان جرائم میں, یا پھر اگر صرف پوچھ تاچھ کے لیے ان کو بلایا جائے اتنا بھی کافی رہے گا. دیٹ از واٹ آئی واز سیئنگ کہ جو ارنیش کمار کی ججمنٹ ہے اس میں کلیئرلی سپریم کورٹ نے بولا ہے کہ جو آیو ہے, آیو خود کو یہ کوشچنز کرے کہ کیا مجھے اریسٹ ضروری ہے, کیا اریسٹ کے بغیر میرا انویسٹیگیشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا, اتنا نیسیسری ہے اس کی جو لبرٹی ہے اس کو کرب کرنا, اس کے بعد ہی وہ اریسٹ کرے اور ریزنز ریکارڈ کرے. آئیو ہیز ٹو ریکارڈ ریزنز وائی ہی از اریسٹنگ اے پرسن ان این آفینس ہیونگ دس 7. عام طور پر ملزم کو اریسٹ نہیں کرنا ہے, اگر وہ اریسٹ ہوتا ہے تو اسپیشل ریزنز وجوہات اس کو ریکارڈ کرنے ہیں تفتیشی افسر کو کہ میں اس کو کیوں زیر مؤاخذہ لا رہا ہوں. He has to record his reasons in writing. جیسے اس صورت میں جہاں وہ یہ وجوہات نہیں لکھ پا رہا ہے لیکن تب بھی ملزم کو اریسٹ کر رہے ہیں, تو اس صورت میں ملزم کے کیا حقوق ہیں؟ اس صورت میں آپ کو بیل اپلیکیشن اس کی کنسیڈر کرنی ہے. اگر پولیس از وائلیٹنگ the conditions then he has to be enlarged on bail. He has a right. اور جیسا ایسے جرائم میں کورٹ کا کیا رول رہتا ہے جب درخواست آتی ہے کہ ملزم 7 سال کی تک کی جو سزا یافتہ جرائم ہے ان میں ملوث ہو سکتا ہے, تو کورٹ کا کیا رول ہے, کون سی چیز کورٹ دیکھتا ہے بیل دینے سے پہلے؟ بالکل دیکھیے, جیسے میں نے بولا آپ کو کہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن ہے کہ جہاں پر جو پنشمنٹ ہے 7 سال تک ہے, کورٹ کو لینینٹ ویو لینا ہے اس میں, تو وی ہیو ٹو کمپلائی دا گائیڈ لائنس لیڈ ڈاؤن بائی دا سپریم کورٹ ان دیز ججمنٹس. کورٹ بھی جو ہے وہ ایکٹ کرتے ہیں, سینسٹیوٹی ہی دکھاتے ہیں, کیونکہ آبویسلی جب سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن ہے وہ کمپلائی کرنی ہی کرنی ہے. اب جب ایسے الزامات میں اب یہ ہے کہ اب یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اپلیکیشن کوئی ملزم جو ہے وہ بار بار آتا ہے, obviously that will be taken into consideration. اگر ایک ہی شخص بار آ رہا ہے جی, چاہے سزا 7 سال تک ہے مگر وہ چین ایکیوزڈ ہے, اس کے خلاف بہت سارے کیسز ہیں, obviously وہ جو چیزیں ہیں وہ کنسیڈریشن میں لی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ گائیڈ لائنز کو بھی کمپلائی کرنا ہی کرنا ہے, یہ ساری چیزیں لے کر چلنا ہے. جیسا اب بات کرتے ہیں ایسے جرائم کی جن کی سزا 7 سال سے زائد ہے, جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا سپریم کورٹ نے عدالت عظمیٰ نے ایک مشہور فیصلے میں ستیندر کمار انٹل کے فیصلے میں یہ ایک ضابطہ بنایا تھا کہ کس طریقے سے ڈیل کیا جائے ایسے مختلف جرائم کو بیل کی نظر سے. تو یہ ججمنٹ جو باقی ماندہ افینسز ہے, جرائم ہے, ان سے کس طریقے سے کو عدالت کو کہتا ہے کہ نپٹیں؟ جی بالکل, یہ میں اگر کہوں نا یہ لینڈ, جیسے آپ بھی جانتے ہیں یہ لینڈ مارک ججمنٹس ہے ستیندر کمار کی یا ارنیش کمار کی ججمنٹس. دیکھیے اس میں سپریم کورٹ نے کورٹس پہ بھی کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہے.
اب جب اپلیکیشن بیل کی یا ضمانت کی دائر ہوئی، یہ نہیں ہے کہ آپ اس اپلیکیشن میں تاریخ پہ تاریخ دو گے، تو دیٹ اپلیکیشن ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ ود ان 2 ویکس. وہ جو اپلیکیشن ہے وہ 2 ہفتے کے اندر اندر ڈیسائیڈ کرنی ہے. کوئی بھی ضمانت کے لیے جو آپ کی درخواست ہے وہ 2 ہفتے کے اندر اندر، جی، ایکسیپٹ فار اینٹیسپیٹری بیل، جہاں پر جو سپریم کورٹ ہے اس نے 4 ویکس کا ٹائم دیا ہے. تو اس لیے یہ ذمہ داری جو ہے یہ کورٹس پہ بھی عائد کی گئی ہے کہ انڈیو ڈیلے نہ کرے ان اپلیکیشن، کیونکہ ایک شخص بند ہے تو وی کی ناٹ ڈیسائڈ دیٹ ویدر وہ فالسلی امپلیکیٹ کیا گیا ہے یا سچ میں کیا ہے اس نے جرم. تو ایٹ دیٹ اسٹیج، کیونکہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیسائڈنگ بیل اپلیکیشن وی آر ناٹ سپوز ٹو ٹیک ایویڈنس انٹو کنسیڈریشن. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم وٹنسز پہ کوئی یا مٹیریل کوئی ڈاکیومنٹ ہے، ہم کو اس پہ ریلائی اس وقت نہیں کرنا ہے. ہاں، جو میجسٹریٹس ہے، جو کورٹس ہے، جو جج صاحبان ہیں، ان کو کنسیڈریشن میں لینا ہے یہ چیز کہ میں اگر ریفیوز کر رہا ہوں یا میں اگر بیل پہ انلارج کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں. جیسے گریو آفینسز کی آپ نے بات کی، گریو آفینسز میں یو کی ناٹ انلارج اے پرسن آن بیل وداؤٹ اپلیکیشن آف مائنڈ. جیسا کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہے کہ آپ کو وٹنسز اس وقت ریکارڈ کرنے ہیں، آپ کو ایویڈنس لینا ہے، آپ کو ڈاکیومنٹس آن ریکارڈ لینے ہیں، بٹ آپ کو سفیشینٹ گراؤنڈز دینے ہیں کہ آپ اگر پرائما فیشے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیوں آپ ریلیز کر رہے ہو. آپ کو ایک ساؤنڈ انٹرم ریزنز دینے ہیں، پرائما فیشے ریزنز دینے ہیں اس وقت، کیونکہ دیٹ آرڈر شوڈ بی اے ریزنڈ ون. اٹ شوڈ ناٹ بی لائک دیٹ آپ ریپ کیس کوئی ہے تو آپ ایسے ہی اس کو اٹھ کے وداؤٹ شوئنگ اینی سینسٹیوٹی آپ بیل اس کی ایکسیپٹ کر لو اور اس کو انلارج کرو بیل. تو یو ہیو ٹو ریکارڈ ساؤنڈ ریزنز اینڈ یو ہیو ٹو اپلائی یور مائنڈ ٹو ایچ اینڈ ایوری کیس. جی صاحبہ، اب جو انتہائی سنگین جرائم ہے، جیسے کہ کوئی شخص کسی کا قتل کرتا ہے، مرڈر کا الزام لگا ہے یا پھر ریپ کا الزام لگا ہے، تو ایسے جرائم میں کہاں پر، کس سٹیج پر بیل ملتی ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے اسٹیچوٹری بیل کی بات کی، جیسے آپ کو بھی پتہ ہے سیکشن 167 کلاز 2 فوجداری ضابطے کا، ہم اس میں یہ ڈینائی نہیں کر سکتے. اور یہ جو جیسے فار ایگزامپل دیکھیے، جب شخص کسی شخص کو اریسٹ کیا گیا کسی بھی گریو آفینس میں، فار ایگزامپل مرڈر کیس میں اس کو یہ اریسٹ کیا، تو ود ان 24 آورس پولیس کو اس کو میجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہے. تو پہلے میجسٹریٹس میں اس میں 15 دنوں کی پولیس ریمانڈ دی جاتی ہے، اس کے بعد جوڈیشل ریمانڈ دی جاتی ہے. تو اس میں جو ہے ٹائم فکسڈ ہے. ٹھیک ہے، جرم ہے 10 سال تک ہے تو آپ کو 60 ڈیز، اس کے بعد 90 ڈیز. اگر 90 ڈیز کے اندر اندر آپ کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے ایکیوزڈ جو ہے اس کا رائٹ ٹو بیل بن جاتا ہے، اس کو اسٹیچوٹری. ہاں، مگر ایک چیز ہے، یہ انویسٹیگیشن ہی ہیز ٹو میک این ایپلیکیشن فار دیٹ واٹ واز لیڈ ڈاؤن ان ستیندر کمار اینڈ دس ارنیش کمار ججمنٹ، دیٹ ہی ہیز ٹو اپلائی فار دا بیل. ایسا نہیں ہے آٹومیٹکلی رن ہو جائے گی، اٹ از ناٹ لائک دیٹ. ہی ہیز ٹو فائل این ایپلیکیشن فار دیٹ بیل. جیسے دیکھیے، میں آپ کو بولوں کہ اب جیلز میں بیسک جو یہ ہوا نا کہ اتنی رعایت، اتنی لینینسی سپریم کورٹ نے بھی کیوں دکھائی، کیونکہ کچھ جو یہ دیکھا گیا کہ انڈر ٹرائلز تھے، انہوں نے اپنی ہاف ٹرائل کمپلیٹ کی تھی، کچھ کے پاس کورٹ نے بیل کیا تھا بٹ ان کے پاس اتنی کیپیسٹیز نہیں ہے کہ وہ بیل دے یا بیل بانڈز فرنش کرے. اس لیے جو لیگل ڈیفینس کاؤنسل ہے یہ وجود میں آیا. جب ہم اپنے لیگل ڈیفینس کاؤنسلز کو پریزنس میں جاتے ہیں، ہم خود وزٹ کرتے ہیں، ہمارے جو سیشنز جج ہے وہ وزٹ کرتے ہیں کورٹ میں، ادھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ انڈر ٹرائلز، جیسے UTRC کی آج کل میٹنگز ہو رہی ہے، انڈر ٹرائلز کتنے ہیں، کتنا ٹینیور ان کا کمپلیٹ ہوتا ہے، ویدر دے ہیو بین انلارجڈ آن بیل اور ناٹ، ویدر دے آر ایبل ٹو فرنش بیل بانڈس اور ناٹ. اب تو یہ بھی ڈائریکشنز آ گئی ہے، یہ بھی ہمیں ڈیٹا دینا پڑتا ہے کہ وہ جو بیل اماؤنٹ ہے وہ دینے کے قابل ہے، اکانومکلی ساؤنڈ ہے نہیں ہے، تو اس میں بھی اسٹیٹ جو ہے وہ ان کو اسسٹنس دیتا ہے. جی، تو جے صاحبہ اگلا سوال اسی کے متعلق ہوگا کہ جو لیگل سروس اتھارٹی ہے ضلع لیول پہ یا تحصیل کے لیول پہ، ان کا کیا رول بنتا ہے ایسے اشخاص کے لیے جنہیں زیر مؤاخذہ لایا گیا ہو اور یا وہ پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے ہوں؟ دیکھیے، جیسے یہ لیگل ایڈ ڈیفینس کاؤنسل کی جو اسکیم ہے یہ وجود میں اسی لیے آئی کیونکہ جو بھی کرمنل کیسز میں ایکیوزڈ بند ہوتے ہیں ان کو پری اریسٹ سٹیج پہ ہی اسسٹنس دی جاتی ہے.
کیونکہ بہت سارے ایسے اشخاص ہوتے ہیں جہاں پرٹیکولرلی باقی سٹیز کی بھی میں اگر بات کروں، کیونکہ پاپولیشن اتنی ہے اور پرٹیکولرلی پور لوگوں کی، غریب لوگوں کی پرسنٹیج اتنی ہے کہ دے کین ناٹ افورڈ اے لائر. تو جب لیگل ایڈ ڈیفینس کاؤنسل اب سب ڈسٹرکٹس میں ہے، ڈپٹی لیگل ایڈ ڈیفینس کاؤنسلز، اسسٹنٹ لیگل ایڈ ڈیفینس کاؤنسلز، تو ان کو ایک تو ان کو پولیس اسٹیشنز کا وزٹ بھی کرنا ہوتا ہے، اور جو ہی عدالت میں ریمانڈ کے لیے شخص لیا جاتا ہے، ہمارے جو ڈیفینس کاؤنسل ہے وہ ہر کورٹ ان کو الاٹ کیا گیا ہوتا ہے، وہ وہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں، جہاں پر وہ آئیو سے جو اس کو اس وقت پیش کرتا ہے میجسٹریٹس کے پاس، ان کے پاس آلریڈی انفارمیشن ہوتی ہے کہ ہمارے لیگل ایڈ ڈیفینس کاؤنسل ہے، اور اس ایکیوز سے مل کے ان کو بولتا ہے کہ ان کو پوچھتا ہے پرسنلی بھی کیا تمہارے پاس وکیل ہے، وکیل تو نہیں ضرورت ہے، کسی اسسٹنس کی تو نہیں ضرورت ہے. اپلیکیشن اس وقت ریمانڈ سٹیج سے ہی یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ڈی ایل ایس اے کا رول اس وقت، کیونکہ اسی وقت سے اس کو لیگل ایڈ ڈیفینس کاؤنسل جو ہے وہ حاضر ہے اس وقت. اگر اس کے پاس وکیل نہیں تو لیگل ایڈ ڈیفینس کاؤنسل اس کا کیس بناتا ہے، اپلیکیشن بیل کے لیے کرتا ہے، ریمانڈ میں اس کو ڈیفینس کرتا ہے، تو اس کا رول وہاں سے، اور کیس میں بھی اس کو وہ ڈیفینس کرتا ہے. جی صاحبہ، آخر میں پروگرام کے متعلق آپ کے لیے، آج کے ناظرین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی میں کہوں گی یہ ٹاپک جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے بہت وسیع ہے، اب جتنا ہو سکے تو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی. میرا پیغام یہی رہے گا کہ اگر کوئی شخص، پہلے تو جرائم ہونے نہیں چاہیے، اب اگر کوئی جو انوسنٹ کوئی انسان ہے اس کو کسی بھی کیس میں انوالو کیا گیا، جس کو کیپیسٹی نہیں ہے وکیل کرنے کی، تو نیئرسٹ ڈی ایل ایس اے کو وہ کنسلٹ کرے، تو وہاں پر ہر کسی کورٹ میں لیگل ایڈ ڈیفینس کاؤنسلز حاضر ہوتے ہیں، ان کو رجوع کرے اور پری ایرسٹ اسٹیج پہ ان کو اسسٹنس مل سکتی ہے. جی صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے اس اہم موضوع کے بارے میں ہمارے ناظرین تک بیش قیمتی جانکاری پہنچانے میں آپ نے جو مدد کی ہے، بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آخر میں ناظرین ہم سمجھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ جموں کشمیر لیگل سروس اتھارٹی اور دوردرشن کی یہ کوشش آپ تک قانون کی آسان جانکاری پہنچانے میں کامیاب رہی. اگلے ہفتے ہم آپ سے پھر ملاقات ہوں گے ایک اور نئے قانونی موضوع کو لے کر. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. خدا حافظ.